सकते. उन्होंने कहा कि हम as a state declare नहीं कर सकते किसी कोई नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है. All said that is the same opinion that I also have. लेकिन फिर at the same time I have never been able to dispute someone who also says कि अच्छा if you're in the state of power और क्योंकि आप अगर ये refute नहीं करें and then there is a group that arises with different opinions तो फिर उसके अंदर भी और फसादात शुरू होंगे. अगर आप उनको अभी नहीं रोकेंगे तो at some point it might digress into something that you cannot stop. पहला जवाब ये है कि आइडिया दुनिया में कभी भी फसाद पैदा नहीं करता जब तक वो आइडिया की हद तक रहता है. आइडिया आपका है, जो आइडिया आप रखती हैं आप रखें, मेरा जो आइडिया मैं रखूंगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. ये जो लोग कहते हैं ना कि फिर हम सोसाइटी में उनको इस चीज़ की याद दे दें, भाई आप कैसे याद देते? अल्लाह मैंने याद दी हुई है, आपसे याद मांग कौन रहा है? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दुनिया मैंने बनाई थी, मैंने बनाई है और मैंने इसमें 2 रास्ते खोल दिए हैं और ये क़यामत तक खुले हुए हैं. ये उनके लिए नहीं, मुशरिकीन के लिए भी खुले हैं जो आपकी सोसाइटी में रहते हैं. ये मेरे पास ये इख्तियार नहीं है. अच्छा, अगर आपने आइडिया के अंदर जिस आइडिया से आप डिसएग्री करते हैं पाबंदी लगानी है ना, सोसाइटी में कोई सुने ना, मुतासिर ना हो, फिर उसको अपनाएगा, फिर ये होगा, तो फिर कंसिस्टेंट रहें अपने इसमें. तो फिर इस उसूल के मुताबिक पूरी की पूरी जो शियों की जमात है अहले तशय्युअ की, वो आप पूरे सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को दीन से डेविएट समझती है. तो या तो आप उनके बारे में फैसला करें और उनके मुल्कों में वो हमारे बारे में फैसला करें. अच्छा, फिर उसके बाद आपके अपने मुल्क के अंदर ये तो बहुत बात की बात है. ये जो बात कर रही है रिसालत के मामले में इख्तलाफ हो गया, जो अल्लाह मियां के साथ हम कर रहे होते हैं, यानी शिर्क कर रहा है मुसलमानों का एक तबका पूरे बरे सगीर में, कब्रों को पूछता है, वहां हमें कोई हसासियत नहीं होती जी कि ये तो दीन के तसव्वुरात मस्ख हो जाएंगे. और देखिए तौहीद असल है दीन में, ये रिसालत असल है. यानी पहले नंबर पे तो तौहीद, भाई अल्लाह को मानेंगे तो अल्लाह के पैगंबर को मानेंगे ना. तो तौहीद के बाब में तो हमें कभी कोई एतराज नहीं होता, कभी हमारी हसासियत नहीं जागती कि लोग. अच्छा, शिर्क की बात आप करते हैं तो उस तौहीद के बाब में जो कुछ हमारे सूफिया हजरात कर चुके हैं, कभी पढ़े? आगे बढ़ के मैं आ रहा हूँ, मुझे आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा. उसके बाद ये बात आती है कि भाई ये जो गुमराह नजरियात है, ये गुमराह नजरियात हमेशा दुनिया में रहेंगे. सवाल ये है कि गुमराह नजरियात पेश करने वाला अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में क्या बता रहा है. अगर वो अपनी आइडेंटिटी ये बता रहा है कि मैं मुसलमान हूं, तो भाई शुक्र करो खुदा का, तुम्हें दावत का मौका मिल गया. उसको उठा के कहो यार तुम मुसलमान हो, बड़ी अच्छी बात है, आओ गुफ्तगू करते हैं. इस्लाम तो ये नहीं कहता. यहाँ से गुफ्तगू का रास्ता खुलता है. हमारे मुल्क में ये मैं पहले भी कह चुका हूं, और उस पर वो कम्युनिटी जो दूसरी है वो भी थोड़ी सी मुझसे नाराज होती है. प्रॉब्लम नजरियात की हद तक रहता तो उलमा ने इसको कंट्रोल में रखा था. आपने कभी नहीं सुना होगा जिस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद कैदियानी भी जिंदा थे किसी ने उन पर कातलाना हमला किया, नहीं किया. प्रॉब्लम कब बना? जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनता है, जब आप भी अपनी पावर को स्टेट में दिखाना चाहते हैं और दूसरा तबका भी पावर. तो इट्स अ पावर पॉलिटिक्स. यहाँ पर दोनों तबका, मजहबी तबका भी और वो भी, वो डोमिनेशन चाहते हैं. आप अगर पढ़ें हिस्ट्री को तो बलूचिस्तान का एक खित्ता उन्होंने हासिल करने की कोशिश की, फिर पाकिस्तान के अंदर काफी कोशिश हुई. तो बेसिकली एक इनसिक्योरिटी है दोनों जानिब, उसका ये नतीजा निकला. दीनी लिहाज से हम किसी शख्स के ऊपर जुबान नहीं खोल सकते. तो अब अगर ये पावर पॉलिटिक्स के अंदर जा रही है बात, फिर व्हाट डू यू डू विद वन? तो मैं दोनों को समझाऊंगा कि जो काम आपने किया वो भी गलत था, जो काम आप करने जा रहे हैं वो भी गलत था. हम सबके दिल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, दुनिया को पता है, सबको पता है, सब इंसानों के दिलों को पता है, पता भी है कि आगे टाइमलाइन कैसे जानी है. तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये लगता था कि आगे टाइमलाइन में इस तरह होगा कि इस्लाम चेंज होता रहेगा टाइमलाइन के हिसाब से, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों सिर्फ लीनियंस रुकी थी? वी शुड हैव इंट्रोड्यूस मोर प्रॉफिट एज वेल, कि वो आगे वक्त के साथ साथ बताते रहते हैं. तो वी शुड नॉट हैव टू रिलाई ऑन दीस स्कॉलर्स और इवन अदर स्कॉलर्स एज वेल. प्रॉफिट्स आके खुद कहते हैं कि देखिए इस हिसाब से ये मसला है, और वो उस वक्त अप्लाई होता था बट अब ये मसला अप्लाई होता है. देखिए, जिस वक्त हम रिलीजन को इंटरप्रेट करने की बात करते हैं ना, कोई शख्स अगर ये कहे ना कि मैं मॉडर्न सोसाइटी की नीड्स को सामने रख के रिलीजन को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र में उस शख्स को खुद प्रॉफिट होने का दावा करना चाहिए. हम में से कोई शख्स ये नहीं कहता कि मैं सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको सामने रख के रिलीजन को इंटरप्रेट कर रहा हूँ. मॉडर्निटी और कंजर्वेटिविज्म दोनों चीज़ों पर अगर खड़े होकर कोई रिलीजन को इंटरप्रेट करता है तो मेरे नज़दीक गुमराही पे खड़ा हुआ है. रिलीजन को हमने इंटरप्रेट करना है एज रिलीजन इज, यानी जिस तरह से रिलीजन है. हम ये नहीं कह रहे
کہ پرانے لوگوں نے پرانے دور میں بیٹھ کر سمجھا تھا اور ہم آج کے دور میں سمجھ رہے ہیں. آج کی سوسائٹی کے تقاضے پورے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پرانے دور میں ہوتے تو اسی طریقے سے سمجھتے جیسے آج سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو 5, 6, 8, 10 ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں جو پرانے لوگوں کے اگر آپ رائے سنیں گے نا تو اس میں زیادہ آسانی تھی. آج میں بتا رہا ہوں میں نے سمجھا ہے ریلیجن کو, وہ زیادہ مشکل ہے. مثلا آپ پورے ویسٹ میں چلے جائیں, میرے لحاظ سے مسلمان کے ہاتھ سے اگر اللہ اکبر پڑھ کے کچھ نہیں کاٹا گیا نا آپ نہیں کھا سکتے. میرے لحاظ سے زکوٰۃ آپ نے ہر سیلری کے اوپر دینی ہے. میں 10 چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں. میرے لحاظ سے غیر مسلم لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی. اب بظاہر تو آپ کو بڑی سخت آراء لگ رہی ہیں, پیچھے چلے جائیں جو کنزرویٹو لوگ ہیں ان سب چیزوں کو مانتے ہیں تو وہاں تو کیا وہ ماڈرن ہو گیا اور میں کنزرویٹو ہو گیا؟ تو یہ بحث ہی نہیں ہے. اس بحث کو اس سے اوپر اٹھ کے دیکھنا ہے کہ ہم ریلیجن کے سورسز میں جا کر اس کو سمجھ رہے ہیں, دریافت کر رہے ہیں. آخری بات آپ نے کی کہ ریلیجن کبھی چینج نہیں ہوتا بھائی. ریلیجن ایک ہے. ریلیجن نے اگر پرنسپلز دیے ہیں تو ان کی اپلیکیشن چینج ہوتی ہے. اس اپلیکیشن میں اختلاف ہوتا ہے, پرنسپلز کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر کیا قیامت تک آپ کو بتا کر گئے؟ کوئی حدیث میں آیا کہ بٹ کوائن کے بارے میں کیا کرنا؟ کیوں نہیں بتا کر گئے؟ آپ کے لحاظ سے پیغمبر کو آنا چاہیے تھا دوبارہ بتا کر جائیں. بتا ہی نہیں سکتے, دنیا تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ بات یاد رکھے, دین کا ہر حکم مبنی بر ریزن ہوتا ہے, مبنی بر علت ہوتا ہے. اس کو ہمارے علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حقیقت ہوتی ہے اس کے پیچھے. جہاں وہ حقیقت پائی جائے گی, اب قرآن مجید میں کہا شراب مت پیو, تو میں کوک کے بارے میں کیا کہوں گا؟ تو یہ حقیقت پہ اپلائی کرتے ہیں. تو ریلیجن وہی ہے بھائی, وہ سورسز میں پڑا ہوا ہے, انٹرپریٹیشن میں ڈفرینسز آتے ہیں. اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, ابھی ہم لوگ ہیں نا 400-500 سال گزریں گے انشاءاللہ, ہم بھی اکابر بنے ہوئے ہوں گے اور ہم سے لوگ آ کر لوگوں کہہ رہے ہوں گے پرانے لوگوں سے اختلاف مت کرنا, دیکھو وہ اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے ایسے. تو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر اسلام سارے عالم کی ہے تو کولمبس نے 1492 کے جنم کا ڈسکور کیا, تو اس سے پہلے کیا جو ادھر کے لوگ تھے وہ ہدایت سے کس کا مطلب ناشنا رہے, مطلب وہاں پہ اسلام کی دعوت پوچھنی چاہیے کیونکہ اسلام کو پورے عالم. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام جس ہدایت کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اس نے آپ کی فطرت میں ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اندر میں. تو اگر کسی تک اسلام کی ہدایت نہیں پہنچی, اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن تمہارا جو کانشیس, تمہارا ضمیر, تمہارا اندرون, تمہارا وجدان, تمہارا شعور, تمہارا باطن, داخل, سب کے بارے میں سوال ہوگا. تم جانتے ہو نیکی بدی. تو اگر کولمبس جہاں پہنچا وہاں اسلام نہیں تھا تو ان سے ان بیسکس کے بارے میں سوال ہوگا, شرک کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ شرک کرنے کے لیے کسی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے, اگر کوئی نہیں بھی پہنچی تم تک تو کیسے کر رہے ہو؟ تو پہلا سوال یہ ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ اسلام کو تلوار سے پھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں نے اور آپ نے تو طے نہیں کرنا ہے, تو جو اسلام لے کر آیا اس نے طے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھیلنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے بھائی. یہ تو جو لوگ نہیں مان رہے ان کو میں نے آخرت میں بھی عذاب دینا ہے نا, تو میں دنیا میں عذاب دے رہا ہوں, میں خالق کائنات ہوں. تو وہاں پر اعتراض خالق کائنات پر ہونا چاہیے کہ وہ خالق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ خالق ہے, مان لیا میں نے, تو اب خالق کی اسکیم ہے وہ دنیا میں کیسے روح عمل کرتا ہے. تو ہم پیغمبر کے اقدام کو یہ نہیں کہتے کہ اسلام پھیلانے کا اقدام کر رہے تھے. پیغمبر کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اور مسلمان یہ دو الگ الگ چیزیں, ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اسلام کی تاریخ بھی الگ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ بھی الگ ہے. اسلام ختم ہو جاتا ہے پیغمبر کے بعد صحابہ کرام تک, یہ اسلام ہے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ مسلمانوں کا ایکٹ ہے, اس کی کوئی ذمہ داری روئے زمین پر اسلام کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی. کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا کہ ہدایت کو فطرت میں رکھ کے بھیجا گیا, رسول اس کی ڈیٹیل اور اس کی اپلیکیشن لے کے آتے ہیں, یہ بات بالکل صحیح پروو ہوئی. میں نے اپنی کتاب کے لیے تھوڑی سی ریسرچ کی, تو جو نیٹو انڈین ٹرائبس تھے, آپ نے کولمبس کا اسپیسیفکلی ذکر کیا, ان کے ہاں یہ سارے کانسیپٹ ہو بہو موجود ہیں کہ سپریم گاڈ, وہ اس کو کہتے ہیں دا گریٹ اسپرٹ. یہ تقریباً سارے قبائلی وہاں پہ کہتے ہیں. ان کا یہ تک ماننا ہے کہ اس گریٹ اسپرٹ نے ہمیں ایک اسٹریٹ پاتھ پہ چلایا جس سے ہم نے ڈیویٹ نہیں کرنا, صراط مستقیم. ہم اس پاتھ پہ چلتے رہیں گے, برائیوں سے بچ کے رہیں گے, تو ایک ہیون ہے جس کے اندر جانا ہے, ایک ہیل ہے جس کے اندر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا میں نے فطرت میں ہدایت رکھ کے بھیجی ہے, یہ بات بالکل درست ہے. وہاں پہ بھی اگر نبی کی دعوت نہیں پہنچی, فطرت کی تحت ان کی کتاب میں پڑھ لیں, کتاب کی پروموشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے. آپ نے رائٹ آف آئیڈینٹی کی بات کی کہ مجھ پر مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر کہوں, تو کیا یہ بھی لازم ہے کہ جو اپنی آئیڈینٹی بیان کر رہا ہے اس کے پاس تو رائٹ ہے, تو مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں اس کی آئیڈینٹی مانوں یا نہ مانوں, یعنی میں اس کو مسلمان سمجھوں یا صرف اس کو کافر کہنے سے گریز کروں. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, تو اس میں یعنی اگر آپ کا جواب اس میں نفی میں ہے تو پھر اس میں مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ خدا ہے, تو ادروائز میں پھر اس کو یہ تو نہیں انہوں نے کہا, مگر چلے گڈ کویسچن. آپ نے جو بات کی کہ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ خدا ہوں, یا اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں ٹیوب لائٹ ہوں, تو وہ اپنا دعویٰ اپنے پاس رکھے.
وہ مجھ سے اگر منوانے کے لیے آئے گا تو میں کہوں گا تمہارے دعوے میں اور تمہاری مطابقت احوال میں کوئی یکسانیت نہیں پائی جاتی، مجھ سے کیوں منوا رہے ہو تم؟ یہ تو آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، کوئی خاتون اٹھ کے مجھے کہے مجھے مرد کہو تو میں کہوں گا دنیا تمہیں مرد کہے گی، میں نہیں کہتا بھائی میرا حق ہے۔ وہ وہاں یہ نہیں کہہ رہے، وہ وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی شناخت بطور مسلمان کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، میں کروا رہا ہوں۔ اور آپ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ آپ کہتے ہیں ایک اسلام میرا ہے، ایک تمہارا ہے۔ تمہارا والا اسلام جب میں مان لوں گا تو وہ میرے والے اسلام کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرے گا، میری پروڈکٹ خراب ہو جائے گی۔ تو آپ کی پروڈکٹ کب خراب ہوگی؟ جب آپ پروڈکٹ کے مالک ہوں۔ اسلام آپ کا نہیں، اسلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں، انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا جی میں لندن میں ایک اخبار نکالتا ہوں، اگر کوئی دوسرا آدمی اسی نام سے اخبار نکالے تو میں روکوں گا کہ نہیں روکوں گا اس کو؟ تو میں نے ان سے کہا بھائی اخبار آپ کی ملکیت ہے، اسلام آپ کی ملکیت ہے، صحیح، اسلام اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ قیامت کے ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ دنیا میں جو اپنے اسلام کا دعویٰ کریں اللہ کی نظر میں کافر ہوں ہم سب۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکمرانوں کو کہا ہے شریعت کے فیصلے نہیں کرتے، تمہیں حکومت ملی تھی، قیامت میں میرے سامنے کافر بن کے اٹھو گے۔ تو اللہ کی نظر میں کون کافر ہے کون مسلمان ہے مجھے نہیں پتا، میں تو ظاہر احوال پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ صحیح، تو ظاہر احوال میں مطابقت پائی جاتی ہے، وہاں پر وہ اللہ کو مان رہے ہیں، پیغمبر کو مان رہے ہیں، ڈیفینیشن ہوگی نا۔ اگر کوئی شخص ہے میں مرد ہوں تو میں مرد کی مطابقت دیکھوں گے مونچھیں کہ نہیں ہے اس کی، تو وہاں مطابقت پائی جاتی ہے، اس لیے میں اس کو مسلمان سمجھتا ویسے مونچھیں نہیں ہو سکتی ایک میں بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بھی اور آپ کی بھی۔ دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے تھے اس کے اندر میں اپنی اگر مثال لوں فار ایگزامپل، تو میرے نزدیک جو لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اقتدار جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، یعنی ہماری بہت بڑا طبقہ جو مانتا ہے کہ غوث ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ ڈیسیجنز کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگ جا کے قبروں پہ مانگتے ہیں، مزاروں پہ مانگتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تعالیٰ سے منوائیں گے، رائٹ؟ تو میری نظر میں یہ صریحاً شرک ہے، مطلب یہ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، بلیک اینڈ وائٹ، اس میں مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب میں فار ایگزامپل اگر یہ مانتے ہیں یہ، تو ان کو یہی کہوں گا نا کہ یار آپ جو مانتے ہیں وہ میرے نزدیک شرک ہے، یار آپ یہ غلط مانتے ہیں۔ یہ کہیں گے جی نہیں میں جو مانتا ہوں وہ تو اسلام ہے، تو کیا مجھے اختیار ہے کہ میں ان کے بارے میں رائے قائم کروں کہ یار بات سنیں آپ میرے نزدیک کافر ہیں؟ کیا یہ ہے؟ مانوں گا، میں کہوں گا یار آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا میرے نزدیک غلط ہے۔ نہیں، آپ کو یہ حق، ویسے میں واپس کی بات پوچھ رہا ہوں، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی کس نے کہ آپ ان کے بارے میں یہ طے کریں کہ میں ان کو کیا سمجھوں؟ یعنی اپنے لیے تو انسان طے کرتا نہیں، اپنے لیے آپ شادی نہ کریں اس سے، بھائی شادی نہیں کرنی نا، کسی خاتون کے نظریات کے بارے میں یہ ہے تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، کاروبار نہیں کرنا، کاروبار نہیں، یہ طے کرنا کہ میں دل میں، یہ ذمہ داری آپ کو دی کس نے ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ دل میں بھی طے کریں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلام کا بلیف جو مانتا ہے وہ غلط ہے۔ آپ کہیں کفر کر رہا ہے وہ، یہ بھی کہنے کا حق ہے آپ کو، آپ کہیں شرک کر رہا ہے، لیکن اس کی آئیڈینٹی کے بارے میں یہ طے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی۔ یہ بات ہے کہ پہلے آپ کو استقرار ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں نا کبھی بھی، سب سے پہلے وکیل کیا ثابت کرتا ہے جج کے سامنے کہ یہ کیس آپ کی جوڈسڈکشن میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ تو یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہی نہیں ڈالی، میں نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے کفر و ایمان کا، بھائی وہ اللہ نے کرنا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن جب کفر اور ایمان کے فیصلے ہوں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، یہ دیکھا جائے گا بندے پہ کیا حقیقت واضح ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو جتنا علم دیا گیا، شعور دیا گیا، اس حساب سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، دیکھا جائے گا اس کا علم اور شعور کتنا تھا، پھر دیکھا جائے گا جو وہ مانتا تھا وہ کیوں مانتا تھا، جو وہ نہیں مانتا تھا وہ کیوں مانتا تھا۔ دنیا میں جب عدالت لگتی ہے کتنی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، رائٹ؟ تو آخرت میں بھی جب عدالت لگے گی، لوگوں کی جنت دوزخ ایمان کفر کے فیصلے ہوں گے، تو اس میں اتنی مائکرو ڈیٹیل میں جایا جائے گا، نیتیں کھول دی جائیں گی، دیکھا جائے گا غلطی تو نہیں ہو رہی تھی کہیں پہ۔ تو اتنی ڈیٹیل کے بعد جہاں فیصلے ہوں گے تو مجھے یہ ضرورت کیا ہے کہ میں بیٹھ کے فیصلہ کروں کہ یار آپ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں یا باہر ہیں یا اندر ہیں۔ میں تو اس بات پہ کنٹینٹ ہوں کہ یار آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، لیکن یار یہ جو آپ کام کرتے ہیں نا قبروں پہ جا کے، یار یہ میرے نزدیک غلط ہے، آئیں بیٹھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں غلط ہے میرے نزدیک، بالکل ایسے، ٹھیک ہے ڈسکشن کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ یار یہ میرے نزدیک غلط ہے اور آپ مجھے لگتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، یہ میرے پاس رائٹ ہی نہیں ہے، یہ میرے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہے ٹو جج کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں، میرے پاس ٹولز ہی نہیں ہے، میں اندر جھانک کے دیکھ نہیں سکتا، اس کی نیت نہیں دیکھ سکتا، اس کے علم اور شعور کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، رائٹ آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، بیکاز وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی ان ٹچ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے بھائی یہ منافق ہے، یہ ہپوکریٹ ہے، یہ نامسلم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، ایون تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، رسول کے معاملے میں لوگوں کی ظاہری شناخت پہ فیصلے کیے،
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کا کفر اب کیا باقی رہ گیا کہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ان کی آئیڈینٹی ظاہر میں مسلمان تھی، کوئی وہ معاملہ نہیں کیا جو مشرکین اور کفار کے ساتھ. کئی حدیث بھی. تو ہمارے پاس اختیار اور ہمیں ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن دیکھ لیں گے. اور ہمارے ملک میں جو قانون ہے، میں آپ کو ویسے بتا دوں اویئرنیس کے لیے، جو پرسیکیوشن کی حد ہے وہ یہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کو کہ ہم یہ سمجھیں گے تمہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنے بارے میں یہ کہو کہ تم یہ ہو. ہاں یہ پرابلم ہے. سوچیں وہ نماز پڑھیں سزا ہے 1.5 سال کی سزا، کرتے کتنی سزا ہے. وہ اگر قربانی کرتے پکڑے جائیں سزا ہے. وہ اگر یہ کہتے پکڑے جائیں، کوئی کلمہ کہتے یا قرآن پڑھتے پکڑے جائیں سزا ہے. تو یہ تو آخری حد ہے پرسیکیوشن. اور اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، پہلے میں سمجھوں گا، پھر میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا، پھر میں سوسائٹی میں نیریٹو کو لے کے جاؤں گا، اور کل مجھے حکومت بنے گی تو میں یہ کام کروں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ ہی بند کر دیا ہے. ہر وہ شخص مسلمان ہے جو اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان. اچھا ایک اور بات پھر میں ایک اور آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، جو کہ یہ جو اصول پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جی جمہور علماء کا کہتا ہے کہ یہ طبقہ کافر ہے، رائٹ؟ کیا یہ اصول قرآن یا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مینشن کیا ہے کہ اگر میجورٹی آف علماء کہیں کہ ایک گروہ کافر ہے تو آپ اس کو تکفیر کریں اس کی؟ اور اگر یہ اصول، ایک تو قرآن میں بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا، لیکن اگر یہ اصول مان لیا جائے تو کیا پھر آج مجھے یہ اختیار ہے کہ میں یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں ان کے خلاف ایک تحریک شروع کروں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں پاکستان میں کہ ان کو بھی کافر قرار دیا جائے؟ میرے پاس کیا اختیار ہے؟ یا اہل تشیع حضرات کہ میں کئی بلیفس کو کفر مانتا ہوں، تو کیا پھر ہمیں اختیار ہے کہ ہم منظم ہوں، ہم ایک تحریک چلائیں ان کو؟ پھر سپہ صحابہ کیوں غلط تھی؟ ان کو بھی تحریک چلانے کا پورا حق ہونا چاہیے تھا. تو یہ اصول بنیادی طور پہ غلط ہے کہ جی اگر ہم 10 میں سے 8 علماء کو یہ منوا لیں کہ یہ کافر ہیں تو یہ کافر ہیں. یہ اختیار سرے سے ہی نہیں ہے. اگر سارے مل کے بھی کہے نہیں ہے، اگر ایک بندہ بھی کہے نہیں، یہ اختیار ہے ہی نہیں، یہ جوسٹکشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس.